घर में मेहमानों का शोर हंगामा अब रफ्ता रफ्ता थमने लगा था, क्योंकि रात गहरी हो चुकी थी। को के निमरा की रुखसती हुए एक रोज़ गुजर चुका था और आज वलीमे के बाद वो मकलावे की रस्म के लिए अपने माँ के घर आई थी। मगर मेहमान थे कि अभी तक उनके घर का दरवाज़ा छोड़ने पर तैयार न थे। आखिरी प्लेट धोकर आमना का थकन से बुरा हाल था। लंबे बालों की लटें चोटी में से निकलकर अब चेहरे के अतराफ में झूल रही थी। उसकी सब्ज आंखों में थकन हलकोरे ले रही थी। बाहर लॉन्ज में लगी घड़ी पर रात के 1:30 बज रहे थे। इस वक्त भी अगर वो ना थकती तो आफरीन थी। वलीमे की तकरीब से वापस आने के बाद एक दफ़ा फिर सबने खाना खाया था, फिर चाय का दौर चला था। ये सारे काम करते करते आमना की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। शुक्र है किचन साफ़ हो गया। सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता बनाना प्रॉब्लम नहीं होगी। गहरी सांस लेते वो दुपट्टे से अपने हाथ खुश्क करती किचन से बाहर निकली। तुम कहाँ सोओगी आमना? तुम्हारा कमरा तो अम्मी ने निमरा को और उसके शोहर को दे दिया है। ये निमरा से छोटी नाइला थी, जिसने बड़े इत्मीनान से आमना के सर पर बम फोड़ा था। मेरा कमरा निमरा और उसके हस्बैंड को दे दिया तो मैं कहाँ सोऊंगी? उसने ज़ेरे लब नाइला का जुमला दोहराया। गहरी तायराना निगाह उसने लाउंज पर डाली, जहाँ ख़ानदान के सारे लड़के और मर्द ज़मीन पर बिस्तर डाले सो रहे थे। शदीद कड़कती सर्दियों के दिन थे। बगैर बिस्तर और लिहाफ के सोना नामुमकिन था, वरना उसने अपनी ज़िंदगी में कई रातें ऐसी भी गुजारी थी जब वो सोफ़े पर टेढ़ी मेढ़ी होकर सो जाया करती थी। मगर आज तो उसने एक नज़र लाउंज के सोफ़े पर डाली, वो भी खाली न थे। आमना की आंखों में पानी उतर आया। क्या ज़रूरी था कि हर तकरीब, हर मौके पर उसे उसी की कमाईगी का एहसास दिलाया जाता? लेकिन नाइला, खाला जान से ये भी तो पूछ कर आओ कि अब मैं कहाँ सोऊंगी? छत पर तो जा कर सो सकती ना। मैं वो रेहान से होकर बोली थी रूहानसी से होकर बोली थी। अपना तकिया उठाकर माँ के कमरे में जाती नाइला चिढ़कर पलटी। मैं तुम्हारी नौकर लगी हूँ जो जा जाकर तुम्हारे पैगामात उन्हें देती रहूँ? खुद जाकर बोल दो। नखरे तो इतने आ रहे हैं जैसे पता नहीं आसमान से उतरी हुई कोई हूर हो। यहीं किचन में बिस्तर डाल के लेट जाओ। एक झटके से जवाब देती हट कर अंदर चली गई थी। हाथ में मौजूद उसका मोबाइल मुसलसल बज रहा था और आमना को पता था अब वो अगले 1-2 घंटे जाकर अपने किसी नादीदा दोस्त से बात करने वाली थी। वो थके थके अंदाज में सांस लेती लाउंज में ज़रा आगे तक आई। घर बड़ा था, नीचे ऊपर कई कमरे थे, मगर ऊपर के 2 कमरों में नाइला और निमरा की जहेज़ की पेटियाँ पड़ी हुई थी। निमरा का जहेज़ तो जा चुका था, मगर इन कमरों में अकेले सोने की हिम्मत आमना के अंदर नहीं थी। यूँ भी दूसरी मंजिल के मुतालिक बचपन से वो कुछ अजीब ही बातें सुनते आई थी। अब मैं कहाँ जाऊँ? इतनी रात हो रही है, मुझे थकन भी हो रही है। वो आंखों में आया आंसू साफ करते हुए बोल उठी। खाला जान के कमरे में जाकर सो नहीं सकती थी, क्योंकि उनकी प्राइवेसी मुतासिर होती थी और वो कमरे में ज़्यादा रश पसंद भी नहीं करती थी। बाकी उसने वक्तन फ़वक्तन सारे कमरे देख लिए। हर कमरे का बेड मेहमानों के कब्ज़े में था। ज़मीन पर बिस्तर डालकर बच्चों को सुलाया गया था। आखिर खाला जान ने इतने मेहमानों को रोका ही क्यों? वो चिढ़ गई। सुनो आमना, अम्मी कह रही है तुम फरहान भाई के कमरे में जाकर सो जाओ। नायला जवाब देकर चैलेंजर से अंदर कमरे में गुम हो गई और आमना के ऊपर गोया किसी ने घड़ों पानी डाल दिया। फरहान के कमरे में? उसका दिल तेज़ी से धड़का। सुर्ख पड़ गए। शर्म से नहीं, जिल्लत से वो इस शख्स के कमरे में कैसे जा सकती थी जो उसका साया भी बर्दाश्त नहीं करता था। उसका मनकूहा, उसका शौहर जिसका निकाह में थी, वो पिछले 5 बरसों से वो उसका नाम तक लेना गवारा नहीं करता था। वो उसके कमरे में जाकर सो जाती। खड़े खड़े उसकी टांगें शल होने लगी। सो जाती हूँ जाकर वैसे भी कौन सा फरहान यहाँ है? उसे किसने बताया है कि मैं इसके कमरे में सोई थी? तज़बज़ब के आलम में चलती वो फरहान के कमरे के सामने आई थी। दरवाज़ा बंद था, मगर लॉक नहीं। उसने आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला। अंदर नीम अंधेरा छाया था। आमना की हिम्मत न हुई कि वो लाइटें ऑन करे।
اس کمرے کی کسی چیز پہ اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ یہ حق کسی نے اسے دیا ہی نہیں تھا۔ بس زبردستی کا ایک نکاح تھا ان دونوں کے درمیان، کسی بھی وقت ٹوٹنے والا تھا، پتہ نہیں کب۔ تم مجھے اس رشتے کے بوجھ سے آزاد کرو گے؟ فرحان احمد، ایک تھکی ہوئی سانس اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں 2 سے بھی آگے بڑھنے لگی تھی۔ وہ مزید کھڑے نہیں رہ سکتی تھی۔ اگلا پورا دن شدید مصروفیت کا دن تھا۔ اگر وہ نہ سوتی تو شاید کل بے ہوش ہی ہو جاتی۔ سونا مجبوری تھی۔ تھکے تھکے انداز میں چلتی وہ بیڈ تک آئی۔ کمرے میں گرمائش تھی۔ آہستگی سے بیڈ پر لیٹتے اس نے کمبل اپنے اوپر لے لیا جو پہلے ہی بیڈ پر پھیلا ہوا تھا۔ اونودگی اس پر چھانے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گہری نیند میں سو جاتی اسے سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ کوئی اس کے دائیں جانب بولا تھا، کس کی مرضی سے آئی ہو تم یہاں؟ تم نے تو دعویٰ کیا تھا کہ میری قربت تمہارے لیے صرف حقارت کا باعث ہے، میری تو تم شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، تو آج خود چل کر میری باہوں میں پناہ لینے کے لیے آ گئی ہو۔ مضبوط بھاری آواز جس میں نیند کا خمار شامل تھا کانوں کے پاس ابھری تو اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ فرحان احمد! اس نے اٹھنا چاہا مگر مضبوط بازو کا شکنجہ اسے اپنے لپیٹ میں لے چکا تھا۔ حساب برابر کرنے کا وقت مل گیا ہے مجھے بیگم صاحبہ، تو اب مجھے وہ سارے بدلے لینے دو جو پچھلے 5 سالوں سے میں تم سے لینا چاہتا ہوں۔ وہ ساری نفرت جو تم نے مجھے دی ہے وصول کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خود اپنی مرضی سے آئی ہو یہاں، مگر صبح تمہیں اٹھا کر باہر پھینکوں گا، بالکل کسی استعمال شدہ چیز کی طرح، طلاق کے کاغذات کے ساتھ۔ وہ اس کے کان کے قریب گرا رہا تھا اور آمنہ کا لہو اس کی رگوں میں جمتا چلا جا رہا تھا۔ فرحان احمد! کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی جو وہ کہہ رہا تھا وہ کر سکتا تھا، اور کیوں نہ کرتا۔ جو کچھ آمنہ اور اس کے درمیان ہوا تھا اس کے بعد ان دونوں کا تعلق تھا ہی ایسا، صرف اور صرف نفرت پر مبنی، اور اس نفرت کے درمیان کہیں لو دیتے ہوئے پرانے زخم گونج رہے تھے۔ آمنہ نے بے بسی سے اپنی آنکھیں میچی۔ خود کو چھڑانے کو اس نے ایک بے بس کوشش کی تھی، مگر مخالف طاقتور تھا۔ زندگی اتنی بری ہرگز نہیں تھی۔ آمنہ کی سبز آنکھوں میں آنسوؤں کے علاوہ کبھی شوخی اور چمک بھی ہوا کرتی تھی۔ اس کی ماں زینب بیگم اور ان کی بڑی بہن خالہ بیگم کی ایک ہی گھرانے میں شادی ہوئی تھی، سو دونوں گھروں کا ہمیشہ کا ساتھ تھا، مگر کمائی کا فرق واضح تھا۔ آمنہ کے والدین روکھی سکی کھا کر گزارا کرتے تو خالہ بیگم اور ان کے شوہر عنایت علی احمد کا بزنس دن بدن ترقی کرنے لگا۔ بڑی بہن کے تیور پلٹے تو زینب بیگم نے خاموشی سے گھر میں اپنی حیثیت متعین کر لی، کچن اور بس کچن، گھر کے کام کاج، اور خالہ بیگم نے رفتہ رفتہ ہر چیز سے اپنا ہاتھ کھینچنا شروع کر دیا، اور اولاد کے معاملے میں بھی خدا ان پر مہربان رہا۔ ایک بیٹا اور اس کے بعد 2 بیٹیوں نے ان کی فیملی مکمل کی، مگر زینب کے گھر میں آمنہ کی صورت میں پری آئی تو دوبارہ کوئی اولاد ہو ہی نہ سکی۔ سونے پر سہاگا چند سالوں بعد شوہر کے انتقال نے انہیں بری طرح سے توڑ دیا۔ وقت گزرتا گیا، عنایت احمد کے بچے بڑے ہوتے چلے گئے، امیر سے امیر ترین ہوتے چلے گئے، اور زینب بیگم خاموشی سے گھر کے کام کاج میں اپنی ہستی کو مٹاتی چلی گئی۔ صرف ایک آمنہ ہی تھی جو ان کا واحد سہارا تھی، مگر آمنہ کی خوبصورتی بھی اس کے لیے مسئلہ تھی۔ نائلہ اور نمرہ بس قبول صورت تھی، اس بات کا بھی خالہ بیگم کو ہمیشہ ہی خطرہ رہا تھا۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب آمنہ نے اپنی انٹر کی کلاسز ختم کی تھی اور کاکول اکیڈمی میں اپنی ٹریننگ مکمل کر کے واپس آیا تھا۔ ارے یہ گھر اتنی سجاوٹ کیوں ہو رہی ہے؟ کوئی تقریب ہے کیا؟ اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ باہر لان میں جا بجا کیٹرنگ والے پھولوں کی سجاوٹ کر رہے تھے۔ ہاں، آج آمنہ کا نکاح ہے، عنایت صاحب نے اس کے ساتھ اندر آتے ہوئے اطلاع دی۔ وہ اسے ریسیو کرنے گئے تھے۔ حیرت ہے، مجھے کسی نے بتایا تک نہیں۔ چچی کی اکلوتی بیٹی کی شادی ہے آخر، وہ میری بھی تو کزن ہے نا؟ فرحان کے لہجے میں ہلکی سی خفگی اتر آئی۔ یہ کون سا کوئی اتنی بڑی تقریب ہے؟ آمنہ کی عمر نکلتی جا رہی تھی اور میرے جان پہچان میں ایک اچھا شخص موجود تھا۔ میں نے سوچا
وقت صرف فرض ادا ہو جائے۔ بھائی صاحب تو اپنی ذمہ داری مجھ پہ ڈال کر خود چل بسے، اب سب کچھ مجھے ہی دیکھنا ہے، چلو تم اندر آؤ۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتے اسے کہہ کے اندر چلے گئے۔ ان کے انداز میں ہلکی سی تلخی تھی۔ فرحان نے کندھے اچکائے، اچھا تھا کہ وہ تقریب سے پہلے پہنچ گیا تھا، خود بھی وہ اس تقریب میں شامل ہو جائے گا، اس کا ارادہ یہی تھا۔ اندر کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ ایک دفعہ آمنہ کو دیکھے، کافی عرصے سے وہ گھر سے غائب رہا تھا، پہلے تعلیم فی ٹریننگ کے سلسلے میں اسے شہر آنا ذرا کم ہی ہوتا تھا۔ آمنہ کہاں ہے؟ نائلہ اس نے پاس سے گزرتی اپنی چھوٹی بہن کو آواز دے کر پوچھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ذرا بگڑے۔ مجھے کیا پتہ، یہیں کہیں ہوگی، شاید کچن میں ہو، وہ بیزاری سے کہہ کے آگے بڑھ گئی۔ اس نے کوہنیوں تک مہندی لگا رکھی تھی، نکاح کی تیاری جو کرنی تھی۔ فرحان کو حیرت ہوئی، نکاح آمنہ کا ہے، مہندی نائلہ نے لگوا رکھی، اور وہ کچن میں کیا کر رہی ہے؟ وہ پرسوچ انداز میں سوچتا کچن تک آیا۔ وہاں زینب بیگم تھکے تھکے انداز میں چولہے پہ رکھ کے مختلف پتیلے چیک کر رہی تھی، پاس ایک ملازمہ برتن بھی دھو رہی تھی۔ چچی جان، آمنہ کہاں ہے؟ اس کی آواز پر زینب مڑی۔ 6 فٹ سے نکل کر طاقتور بلیک جینس کے اوپر گول گلے والی ٹی شرٹ پہنے وہ انتہائی وجیح لگ رہا تھا۔ اس کی کشادہ آنکھیں ذہانت سے چمک رہی تھی۔ زینب بی بی کے چہرے پر ایک افسردہ سے مسکراہٹ بکھر گئی۔ آج اس کا نکاح ہے نا، ذرا اپسیٹ ہے، یہیں کہیں ہوں گی، یا تو اپنے کمرے میں ہوں گی یا پھر اوپر اسٹور میں چھپی رو رہی ہوں گی۔ تم بتاؤ، کچھ کھاؤں گے؟ ابھی آئے ہو نا؟ وہ اس سے پوچھنے لگی تھی، مگر فرحان نفی میں سر ہلاتا واپس پلٹ گیا۔ اس کے ذہن میں عجیب سی الجھن سوار ہو رہی تھی۔ کچھ تو تھا جو اسے کلک کر رہا تھا۔ آمنہ کے کمرے میں جانا اسے مناسب نہ لگا، ایک دفعہ اسٹور میں دیکھ لیتا ہو۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا آیا تھا۔ اوپر کی منزل پر آخری سرے میں ایک اسٹور بنا تھا، جہاں نمرہ اور نائلہ کے جہیز کی پیٹیاں رکھی ہوئی تھی۔ دیگر بھی کہیں سامان تھا۔ اسٹور کے دروازے پر پہنچتے ہی وہ بے اختیار ٹھٹکا۔ اندر سے دبی دبی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ آمنہ، تم یہاں ہو کیا؟ اس نے ہلکے سے آواز دی۔ یہاں تک تو وہ چلا آیا تھا، لیکن اب ہلکی سی جھجک آڑے آ رہی تھی۔ کافی عرصے سے وہ اپنی اس کزن سے نہیں ملا تھا، اور آج تو اس کا نکاح تھا۔ بھلا ایسے وقت میں دلہن سے ملنا اچھا سمجھا جاتا تھا کیا؟ یوں بھی دلہن کا تو خاص پروٹوکول ہوتا ہے۔ میں بلا وجہ بھی اس کا چہرہ دیکھ لوں گا تو اچھا نہیں لگے گا۔ وہ پلٹنے لگا، اندر سے آتی سسکیوں کی آواز تھم گئی۔ فرحان پھر رکا نہیں، جلدی سے سیڑھی اتر کر نیچے چلا آیا تھا۔ نیچے اماں جان کو اس کے آنے کا پتہ چل گیا تھا، اور اب وہ اس کی واری صدقے جا رہی تھی۔ کیا آمنہ اپنے نکاح سے خوش نہیں ہے؟ کس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا نکاح؟ وہ نہا کر ٹاول سے باہر رگڑتا کمرے سے باہر نکلا تو اس نے اماں جان سے پوچھا تھا۔ وہ بیزاری سے سر جھٹک کر رہ گئی۔ ارے خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ لڑکیاں تو ویسے بھی شادی کے نام پر خوش ہو جاتی ہے۔ پڑھائی تو اس سے ہوتی نہیں، ہر پرچے میں فیل ہوئی ہے۔ بڑی مشکل سے کہہ سن کر تمہارے ابا نے اس کا داخلہ کروایا تھا، اس لیے انہوں نے سوچا نکاح کر دیتا ہوں، اپنے گھر میں سکھی رہیں گی۔ اتنا اچھا کھاتا پیتا گھرانے کا رشتہ ہے، ڈھونڈنے سے بھی ایسے رشتے نہیں ملتے۔ اماں جان کی بات پر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ نکاح کی تقریب کی تیاریاں چلتی رہی، وہ خود بھی سارے انتظامات دیکھنے لگا تھا۔ ذمہ داریاں اٹھانے کا وہ عادی تھا اور نبھانے کا قائل۔ شام تک جس وقت لڑکے والے بارات لے کر ان کے گھر پہنچے، کوٹھی کو مکمل طور پر سجا دیا گیا تھا۔ یہ لڑکا ہے بابا جان، لیکن یہ تو عمر میں بہت زیادہ لگ رہا ہے۔ یہ آپ نے آمنہ کے لیے پسند کیا ہے؟ لڑکے کو دیکھتے ہی فرحان کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ 45 سال عمر کا وہ لڑکا جسے مرد کہنا چاہیے تھا، درمیانے سے بھی چھوٹے قد کا تھا، شیروانی کے اوپر گلا پہنے وہ پراعتماد نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بار بار ہنستے ہوئے اس کے پان سے رنگے سرخ دانت دکھائی دے جاتے تھے۔ فرحان کو کراہیت سی محسوس ہوئی۔ بابا جان، آخر آپ کیا کر رہے؟ کیا اس سے بہتر رشتہ نہیں ملا تھا آمنہ کے لیے؟ اس کی بات پر عنایت احمد اس کی طرف گھومے۔ ارے بس کر دو یار فرحان، کون سا مومن ہے تمہاری بہن ہے جو تمہیں اپنی فکر ہو رہی ہے؟
میری بھتیجی ہے، میں جہاں مرضی اس کا رشتہ کروں۔ اچھے لوگ ہیں، یہ اپنی دکانیں اس لڑکے کی اور اچھا کھاتا پیتا ہے، تم پریشان مت ہو اسے لے کر۔ آگے بڑھ گئے تھے مگر فرحان کے اندر عجیب سی بے چینی اترنے لگی۔ لڑکے کے گھر والے انتہائی عجیب حرکت کر رہے تھے، تیز میک اپ، بھڑکتے ہوئے لباس میں ملبوس ان کی خواتین ہر چیز کی ناقدانہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، مگر کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ مولوی کو لا کر بٹھایا گیا تو عنایت صاحب نے نہیں حکم دیا، جاؤ آمنہ کو لے آؤ۔ انہوں نے نمرہ اور نائلہ کو مخاطب کیا تھا، وہ دونوں اٹھ کر اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد دونوں طرف سے آمنہ کو تھامے ہوئے باہر لائی۔ فرحان نے سر اٹھا کر دیکھا، اس نے جالی کا خوبصورت گھونگھٹ اپنے چہرے پر گرا رکھا تھا۔ اس کا نکاح کا جوڑا ہلکے گلابی رنگ کا تھا۔ جوڑا خوبصورت تھا مگر وہ خود کیسی لگ رہی تھی فرحان اندازہ نہ کر سکا۔ اسے لا کر سجے سجائے صوفے پہ بٹھا دیا گیا۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ رک جائے مولوی صاحب، پہلے مجھے کچھ باتیں کلیئر کرنی ہے۔ میرا بھائی تو بولا صاحب یہ لوگ اپنی لڑکی سے دے رہے مگر مزید کوئی بات نہیں کر رہے۔ یہ آواز دولہے کے بڑے بھائی کی تھی۔ فرحان نے چونک کر اس کی سمت دیکھا۔ کیا بات کرنا چاہتے ہیں آپ جو اس طرح آپ نے نکاح کے درمیان سے ٹوکا ہے؟ فرحان کو برا لگا تھا جب اس کی آواز بلند ہو گئی تھی، ویسے بھی اسے یہ لوگ انتہائی زہر لگ رہے تھے۔ دولہے کا بڑا بھائی کروفر سے ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھتا بولا، ہمیں جہیز میں ایک گاڑی بھی چاہیے، گاڑی کی ضمانت دیں گے تو ہی نکاح ہوگا، ورنہ ہم ابھی بارات لے کر واپس چلے جائیں گے۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ سارے مہمان خاموشی سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ فرحان کا رنگ سرخ پڑا، بے اختیاری وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کیا بےہودگی ہے بابا جان، کون لوگ ہیں یہ؟ کس قسم کے لوگوں میں رشتہ کیا ہے آپ نے؟ مجھے تو دیکھنے میں ہی اچھے نہیں لگ رہے، اور اوپر سے ان کی باتیں سنے۔ وہ بری طرح سے چڑھ گیا تھا۔ عنایت صاحب نے بیزاری سے دائیں بائیں دیکھا۔ اچھا بھائی لے لینا تم لوگ گاڑی، لیکن یہ باتیں پہلے کرنے والی تھی، ابھی تم لوگ نکاح کے گاڑی کی فرمائش کر رہے ہو۔ ان کی بات پر دلہا اور دلہے کا بڑا بھائی دونوں خوش ہو گیا تھا۔ خواتین میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہمیں مزید بھی کچھ کہنا ہے۔ دولہے کی 5 بہنوں اور اس کی ماں کے لیے سونے کے کنگن بھی ہمیں چاہیے۔ یہ سب کچھ بھی ہمیں نکاح سے پہلے بنوا کر دیا جائے۔ بنے بنائے بھی مل جاتے ہیں نا؟ اب تو آپ ابھی آرڈر کرے، گھر پہنچ جائے گا سارا سامان۔ دولہے کی ماں جلدی جلدی بول اٹھی تھی۔ فرحان کی برداشت جواب دے گئی، بس بہت ہوا، مجھے یہ لوگ مناسب نہیں لگ رہے۔ بہت سراہ ان کے طور پر اتوار تیور تو دیکھے، آخر آمنہ میں ایسا کون سا مسئلہ ہے جو آپ اسے ان کے حوالے کر رہے؟ اس نے دبی دبی آواز میں عنایت صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ارے مسئلہ ہوگا تو ہی نہ، تمہارے گھر کی لڑکی میں جبھی تو میرے بھائی کو پسند کیا ہے، ورنہ کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ 20 سال کی جوان لڑکی میرے 45 سال کے بھائی کا کوئی جوڑ بھی ہے بھی یا نہیں؟ نہ جانے کس کا گناہ ہمارے سر پر تھوپنے کو تیار ہے۔ کہیں منہ کالا کر لیا ہوگا لڑکی نے۔ نہ تو اب کوئی قربانی کا بکرا چاہیے تو بھائی ہم تو قربانی ایسے دیں گے نہیں، مناسب رقم ملیں گی تو ہی تمہاری لڑکی بھی آ کر لے جائیں گے ہم، ورنہ ایسی گندگی اپنے گھر میں کون لے کر جاتا ہے؟ دولہے کے بڑے بھائی نے یکلخت اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ فرحان نے اپنی مٹھیاں بھیجی، اس کا ہاتھ اٹھا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس شخص کا جبڑا توڑتا، اسے اپنے پیچھے ہلکی سی سسکی سنائی دی تھی۔ وہ بے ساختہ مڑا، ماحول میں اتنی خاموشی تھی کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دیتی، ایسے میں وہ سسکی کس کی تھی؟ فرحان کی نگاہ اس پر پڑی جس نے اپنا گھونگھٹ اٹھا کر پلٹ دیا تھا۔ اس کی بڑی بڑی سبز آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے پہ ایسا خوف اور بے یقینی تھی جیسے اس نے قیامت آتے دیکھ لی ہو۔ قیامت ہی تو تھی اس کے لیے۔ محفل میں اس کے کردار، اس کے وجود پر انگلیاں اٹھائی گئی تھی، اور ایسے لوگوں کے منہ سے جنہیں کوئی اپنے گھر بٹھانا پسند نہ کرتا۔ بکواس بند کر، میں تیری جان لے لوں گا۔ وہ صرف ایک نظر ہی آمنہ کو دیکھ سکا، اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کے جکڑ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنا خوف کیوں تھا؟ وہ اتنی مجبور کیوں تھی؟ فرحان جو ایک دم پلٹا تھا، دائیں ہاتھ کا زوردار مکہ اس نے دولہے کے بڑے بھائی
के मुंह पे जड़ दिया था। ये एकदम कोहराम सा मच गया। बस करो फरहान, क्या हो गया तुम्हें? इनायत साहब ने आगे बढ़कर उसे थामना चाहा। नहीं बाबा जान, बस बहुत हो गया। आमना मेरी बहन नहीं, लेकिन वो इस घर की लड़की है और मैं अपने घर की औरतों के मुतालिक इस तरह की बातें नहीं सुन सकता। निकलो तुम सब यहाँ से। आमना का रिश्ता तो क्या, उसका एक बाल भी नहीं दूंगा मैं तुम लोगों को। वो एकदम गरज कर उन सब की जानिब मुड़ा था। औरतें जो बैठी हुई थी घबरा कर उठकर खड़ी हुई। दूल्हा भी घबरा कर उठा। बस कर दे भाईजान, इतनी अच्छी लड़की मिल रही है। पहले तो कोई मुझे रिश्ता भी नहीं देता था, अब आप खामखा शर्तें तो ना बढ़ाए। वो गड़बड़ा रहा था मगर उसका बड़ा भाई मुक्का खाने के बाद मज़ीद बड़बड़ा गया था। अरे हमें भी नहीं चाहिए ऐसी लड़की, रखो तुम लोग अपने पास, ये गुनाह की पोटली। वो मज़ीद अभी कुछ कहता मगर फरहान ने आगे बढ़कर एक ज़ोरदार घूंसा उसे जड़ दिया। वो लड़खड़ाकर नीचे गिरा। खून की एक पतली सी लकीर उसकी नाक से निकली। सिक्योरिटी गार्ड्स को फरहान ने आवाज़ें देकर बुला लिया। इनायत बेगम साहब और हाला बेगम ने उसे लाख रोकने की कोशिश की मगर अब की बार वो नहीं रुका। उसके जहन में उस नाजुक सी लड़की की आंसू भरी आंखें चिपक कर रह गई थी। उसने इन सबको घर से निकाल कर ही दम लिया। मेहमान रुखसत होने लगे। उनकी उनमें शादी करा कर खामोशी और सन्नाटे में तब्दील हो गया। कि तुम्हें हो क्या गया था फरहान? ज़रा सा अपने गुस्से पर काबू पा लेते, बड़ी मुश्किल से रिश्ता मिला था। इनायत साहब ने परेशानी से सोफे पर बैठते हुए कहा था। आमना हनूज वहीं बैठी थी। उसके अंदर इतनी हिम्मत भी ना थी कि वो इस तमाशे के बाद उठकर अपने कमरे में जा सकती। पहले ही उसका कहीं रिश्ता नहीं होता। इतनी निकम्मी है ये, और अब तो इसकी बारात आकर वापस चली गई। अब कौन भला इसे अपनाएगा? हाला बेगम ने इंतहाई तल्खी भरे अंदाज में कहा था। फरहान ने बेसाख्ता निगाह उठाई। आमना के पीछे मुजरिम बनी खड़ी ज़ैनब बेगम ने खामोशी से आमना के कंधे पे हाथ रखा था। इस हाथ में वाज़ा लर्जिश महसूस की जा सकती थी। फरहान का दिल ज़ोर से धड़का। दिल तो वो पहले ही हार चुका था, अब बस फैसला ही करना था। मैं करूँगा आमना से निकाह, किसी और की ज़रूरत नहीं है। वो मेरे चचा की बेटी है और मुझे पसंद है। आप निकाह पढ़ाए मौलवी साहब। वो दो टुक अंदाज में कहते मौलवी साहब के सामने सोफे पर बैठा था। आमना ने चौंक कर निगाहें उठाई। ये सब कुछ क्या हो रहा था? आसमान, वो जैसे ज़मीन आसमान से ज़मीन पर गिरी थी। अब फिर कोई उसे संभालने को तैयार था, और संभालने वाला कौन था? इस घर का इकलौता वारिस। हाला बेगम को तो जैसे दोहरा सा पड़ गया था। वो चिल्ला रही थी, मना कर रही थी, मगर फरहान ने हाथ उठाकर उन्हें खामोश रहने का कह दिया था। इनायत साहब ने परेशानी और बेजारी के मिले जुले तासुरात के साथ जवान बेटे को रोकना चाहा मगर वो फैसला कर चुका था। जवान औलाद के सामने माँ बाप किस तरह मजबूर हो जाते हैं, ये उन्हें आज पता चला। मौलवी निकाह के अल्फाज दोहरा रहा था। ज़ैनब बेगम ने अपने आंसुओं को तशक्कुर के आंसुओं में बदलते देखा। वो इस घर में मजबूर थी। नाइला और निम्रा की कम सुरती देखते हुए उनकी बहन ने आमना का रिश्ता जल्द करने का फ़ैसला किया था, और जो रिश्ते उसके लिए पसंद किया था वो किसी भी सूरत में आमना के लायक ही नहीं था। ना तो आमना में कोई ऐब था, ना ही वो किरदार की बुरी थी, लेकिन वो जानती थी ये जुल्म सिर्फ इसलिए था ताकि वो इस घर से रुखसत हो जाए। मगर हालात खुद ब खुद पलट गए। वो खुदा का जितना शुक्र अदा करती कम था। आमना को मेरे कमरे में ले जाओ। निकाह मुकम्मल होते ही उसने पलट कर निम्रा को कहा था। उसने एक नफ़रत भरी निगाह आमना पर डाली और पैर पटकते अंदर की सिमत चली गई थी। भाई का हुक्म मानने की उसने ज़रूरत महसूस नहीं की थी। आओ आमना, मैं तुम्हें ले जाती हूँ। ज़ैनब बेगम ने हाथ बढ़ाकर आमना को उठा लिया था। उनका सर कदर बुलंद नज़र आ रहा था। हाला बेगम ने एक नफ़रत भरी निगाह अपनी बहन पर डाली। ये तुमने अच्छा नहीं किया फरहान, मैंने तुमसे कहा भी था ये लड़की इस लायक नहीं, मगर तुम मेरी बात सुनते कहाँ हो? वो गुस्से से कहती उठकर चली गई थी। ये सारी सरगोशियाँ, सारे नफ़रत भरे जुमले आमना ने सुने थे। ठंडे पड़ते वजूद के साथ दोनों अतराफ से अपना भारी लहंगा उठाया, वो माँ के साथ जल्दी अंदर आ गई थी। अम्मी, ये सब क्या हो गया? आपको पता है ना खाला जान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। पता नहीं अब वो मेरे साथ क्या करेंगी। आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? वो पूरी तरह से घबराई हुई थी। फरहान के कमरे में चीज़ें बिखरी हुई थी।
وہ دولہے کا کمرہ تو نہیں تھا، وہ تو اتفاقی طور پر ہی دولہا بن گیا تھا۔ زینب بیگم نے جلدی جلدی ادھر ادھر پڑا سامان اٹھا کر ایک کرسی پر رکھا۔ بیڈ کی چادر سیٹ کرتے ہوئے اسے آہستگی سے انہوں نے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ میری جان، تم فکر مت کرو، اللہ نے تمہارے لیے بہترین ہمسفر چنا ہے۔ اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا وہ خود ہی تمہیں بتا دے گا، مگر میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ انہوں نے آہستگی سے بیٹی کا ماتھا چوم لیا تھا جو حسن میں یکتا تھی۔ آج قسمت میں بھی جیت گئی تھی، مگر قسمت وہ دہلیز پہ کھڑی مسکرا رہی تھی اور اس کے لیے ایسی آزمائش لانے والی تھی جہاں سے نکلنا آمنہ کے بس کی بات نہیں تھی۔ آمنہ دھڑکتے دل پر قابو پاتے کمرے کی خاموشی کو محسوس کرنے لگی تھی۔ نہ جانے کتنے پل گزرے جب وہ کمرے کا دروازہ کھول اندر داخل ہوا۔ ارے اتنا انکمفرٹیبل ہو کیوں بیٹھی ہو؟ چینج کر لو، اب ہماری شادی کوئی نارمل شادی تو ہے نہیں۔ میں نے تمہارے لیے منہ دکھائی کا کوئی بندوبست نہ کیا ہو، امید ہے تم برا نہ تو نہیں مناؤں گی، وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہتا بیڈ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آمنہ نے ہلکا سا خود میں سمٹ کر رخ دوسری جانب کے پھیرا۔ فرحان نے گہری نظر سے اس کا جائزہ لیا۔ رات کا وقت تھا، تاریکی تھی، ویسے میں اس کی قریب کچھ دیر پہلے جو کچھ ہوا تھا وہ ہمدردی میں کیا تھا اس نے، لیکن اب وہ کیا سوچ کر اس کے کمرے میں آیا تھا؟ فرحان خود کو کوئی جواب نہ دے سکا۔ دیکھو آمنہ، مجھے نہیں پتا کہ تم کیا سوچ رہی ہو، مگر واقعی میں یہ سب بہت اچانک ہوا ہے۔ میں تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ میں تمہیں وقت دوں گا، تم اس رشتے کو قبول کرو اور جب تم مکمل طور پہ ایڈجسٹ ہو جاؤ گی تب ہم مزید کچھ سوچیں گے۔ فرحان نے آہستگی سے اس کا حنائی ہاتھ تھاما۔ وہ خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ میری تم ایزی ہو کر سو جاؤ، میں گھر سے باہر جا رہا ہوں، ایک ضروری کام ہے۔ آمنہ جانتی تھی اسے کوئی ضروری کام نہیں تھا، وہ صرف اسے انکمفرٹیبل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے کمرے سے چلا گیا تو آمنہ نے گہری سانس لی۔ کمرے میں اس کے پرفیوم کی خوشبو ہنوز موجود تھی۔ وہ عجیب سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا۔ لمحوں میں ہی اس نے آمنہ کا دل اپنی قید میں کر لیا تھا۔ میں تو اس رشتے کو کب سے قبول کر چکی ہوں۔ اس شخص سے شادی کرتے وقت جو میرے دل کی حالت تھی وہی اکثر بدل چکی ہے۔ وہ سرگوشی کے عالم میں خود سے مخاطب تھی، مگر اندر کہیں خوف بھی زیادہ سے تھا۔ خالہ کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہ تھا، یہ بات وہ جانتی تھی، اور چچا نے تو اسے ہمیشہ بوجھ ہی سمجھا تھا۔ اس کی حیثیت اس گھر میں کیا تھی، یہ بات کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ پھر بھلا وہ گھر کے اکلوتے وارث کی بیوی کے طور پر ایسے کیسے قبول کرنے والے تھے؟ مگر کچھ تو تھا جو اسے خوش کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ گہری سانس لیتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے ہلکا سا افسوس ہوا، فرحان کے کمرے سے نہیں جانا چاہیے تھا۔ کاش وہ میرے سجے سورے روپ کی کوئی تعریف ہی کر دیتا۔ اپنی سوچوں پہ سر جھٹکتی ہوئی جلدی سے واش روم میں قید ہو گئی تھی۔ نہا دھو کر چینج کر کے وہ باہر نکلی تو اسے جھجک سی آئی۔ اپنے کمرے کے علاوہ آج پہلی دفعہ وہ کہیں اور رات گزارنے والی تھی۔ خواہ میری وجہ سے نہ جانے کہاں خوار ہو رہے ہوں گے، مجھے انہیں جانے ہی نہیں دینا چاہیے تھا۔ وہ کاؤچ پر کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی تھی۔ اگلی صبح بالکل معمول کے مطابق تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو فرحان واپس آ چکا تھا۔ خالہ جان اسے کسی کام سے بھیج رہی تھی، ساتھ میں ایک لمبی لسٹ بھی تھما رہی تھی۔ اب رات میں سب مہمانوں نے آ جانا تھا۔ ہال تو ہم نے ولیمے کا بک کروایا ہی نہیں، گھر میں ہی ولیمے کی دعوت کر لیتے ہیں، اس لیے سے سب سامان لا دو، خالہ اسے کہہ رہی تھی۔ وہ بڑا فریش لگ رہا تھا۔ السلام علیکم خالہ جان، اس نے آہستگی سے پاس جا کر سلام کیا تھا۔ خالہ بیگم چوکی، چہرے کے تاثرات ایک پل کے لیے سپاٹ ہوئے، مگر انہوں نے سنجیدگی سے سلام کا جواب دیا۔ تو باہر کیوں آ گئی ہو؟ کمرے کے اندر جا کر بیٹھو، شام میں تمہاری ولیمے کی تقریب ہے۔ آمنہ کو حیرت کا زوردار جھٹکا لگا تھا، کتنی آسانی سے سب ہو گیا تھا۔ انہوں نے اسے قبول کر لیا تھا۔ نائلہ اور نمرہ کے چہرے کے تاثرات بھی بالکل نارمل تھے، وہ دونوں اس سے اللہ واسطے کا بیر رکھتی تھی، مگر پھر بھی نائلہ 1 گھنٹے بعد اس کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ گھر میں کچھ گیسٹ آ رہے، تم ایسا کرو جلدی سے نہا کر ریڈی ہو جاؤ،
یہ والا ڈریس پہن لینا، امی نے کہا ہے، اور اب ہاں کوئی نخرہ مت کرنا۔ نائلہ نے ایک جوڑا بیڈ کے اوپر رکھتے اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ آمنہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ نائلہ، کیا تم سب لوگ خوش ہو؟ اس نے پوچھا تھا۔ نائلہ نے کندھے اچکائے۔ فی الحال ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے، جلدی سے واش روم جاؤ، اور ہاں نہا کر آنا، بہت گرمی ہے، تمہارے میں سے اسمیل بھی آ رہی ہے، نائلہ نے ناک چڑھا کر کہا تھا۔ آمنہ کو حیرت ہوئی، اس نے صبح تو شاور لیا تھا مگر وہ فی الحال کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، سو خاموشی سے اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ لگا اسے نہا دھو کر فریش ہو کر باہر نکلنے میں، اور جس لمحے وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی اس کے سر پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ کمرہ جہاں وہ بیاہ کر آئی تھی، اس کمرے کے بیڈ پر ایک اجنبی شخص بیٹھا ہوا تھا، شرٹ لیس، صرف ٹراؤزر پہنے۔ بیڈ کی چادر بے ترتیب تھی۔ لڑکے کے ہاتھ میں موبائل تھا جسے وہ استعمال کر رہا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ بری طرح سے گھبرائی، تبھی دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا۔ میرے خدا، یہ سب کیا ہے؟ آمنہ، تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی؟ دن دہاڑے یہ سب؟ بھائی کے کمرے میں تم نے اپنے عاشق کو بلا لیا، اور وہ بھی اس حال میں؟ یہ نمرا کی آواز تھی جو ایک دم چلا کر بولی تھی۔ آمنہ کو زمین اور آسمان گھومتے ہوئے دکھائی دیے۔ کھلے دروازے سے نمرا کے پیچھے کوئی اور بھی اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ فرحان تھا، جس کی نگاہوں میں بے یقینی تھی، چہرے پہ سرخی پھیل رہی تھی۔ بیڈ پر بیٹھا لڑکا گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں خود نہیں آیا، مجھے اس نے بلایا تھا۔ اس نے بولا کل رات میرا شوہر گھر سے چلا گیا تھا، مجھے میرا حق نہیں دیا، تڑپ رہی تھی، اسی لیے اس کے بلانے پہ چلا آیا۔ بس ایک گھنٹہ ہی تو رہا ہوں میں اس کے کمرے میں، میرا کوئی قصور نہیں، وہ ڈھیٹ انداز میں کہہ رہا تھا۔ آمنہ نے لڑکھڑا کر باتھ روم کی چوکھٹ کو تھاما۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ تھا کون؟ وہ تو کچھ نہیں جانتی تھی، مگر اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھی۔ کمرے میں ایک چیخ و پکار مچی تھی۔ گھر بھر میں آئے ہوئے مہمان اب کمرے کے اندر جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ فرحان کو لگا اس نے اپنے کانوں سے کچھ غلط سنا ہے، مگر جو دیکھ رہا تھا وہ سامنے تھا۔ ایک اجنبی اس کے کمرے میں بیٹھا تھا اور اس کی بیوی نہا کر واش روم سے نکل رہی تھی۔ بیڈ کی چادر بے ترتیب تھی۔ کل رات کا پہنا گیا آمنہ کا لباس بے ترتیب انداز میں بیڈ اور زمین پر بکھرا ہوا تھا۔ لڑکے کے شرٹ بیڈ پر اتار کر پھینکی گئی تھی۔ فرحان نے بے بسی سے اپنی آنکھیں میچی، وہ کوئی ری ایکشن دینے کے لائق بھی نہیں رہا تھا۔ چچا جان چلا کر سیکورٹی گارڈز کو بلا رہے تھے، جو اندر آ کر اس لڑکے کو مار پیٹ رہے تھے۔ ایک تماشا تھا جو لگ چکا تھا۔ کوئی آمنہ کو لان تان کر رہا تھا، نہ جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا، مگر وہ تو مٹی کا ڈھیر بنی زمین پر بیٹھتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے صفائی دینے کی کوشش کی تھی، مگر وہ جانتی تھی صفائی دینا بیکار ہے، یہ سارا کھیل پلانٹڈ تھا۔ وہ کیسے اتنی آسانی سے مان گئی کہ سب نے اسے اپنے گھر کی بہو تسلیم کر لیا؟ وہ لوگ جو اسے اپنے ساتھ ٹیبل پر بٹھا کر کھانا نہیں کھلاتے تھے، وہ اسے اپنے فرحان کی دلہن بنتے دیکھ کر کچھ نہیں کہیں گے؟ وہ کیسے خود کو اتنا خوش نصیب سمجھنے لگ گئی تھی؟ میں نے کچھ نہیں کیا امی جان، خدا کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا۔ کمرے میں زینب بی بی داخل ہوئی تھی، جن کے قدموں میں آوازیں لڑکھڑاتی تو انہیں دیکھ کر تڑپ کر اٹھی تھی۔ پلیز میرا یقین کریں امی، سب کو بتائیں میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو اس لڑکے کو جانتی بھی نہیں، وہ بمشکل بول رہی تھی، آنسوں سے اس کی آواز بھی گری جا رہی تھی۔ زینب بیگم نے دھندلائی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ ان کا وجود سرد پڑنے لگا۔ ان کی اس میں پورے قد کے ساتھ وہ زمین بوس آن کے آن میں وہ پورے قد کے ساتھ زمین بوس ہو گئی تھی۔ امی! آمنہ کے لبوں سے ایک دلخراش چیخ نکلی اور پورے ماحول پہ سناٹا چھا گیا۔ زینب بیگم زمین پر پڑی تھی، ان کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر جمع تھا اور ان کی آنکھیں کھلی تھی۔ وہ چلا رہی تھی، مر گئے ساکت وجود کو جھنجھوڑ رہی تھی، مگر وہاں کوئی نہ تھا جو جواب دیتا، وہ مر چکی تھی۔ بیٹی کی اس بدنامی نے انہیں ختم کر ڈالا تھا۔ اس کے چیخنے چلانے کے باوجود کوئی کمرے میں نہیں آیا تھا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک منت سماجت کرتی رہی، ماں کو ہسپتال لے جانے کا کہتی رہی، تب جا کر ایک مرد ملازم کمرے کے اندر آیا تھا۔ زینب بیگم کے بے ہوش وجود کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالتے وہ انہیں ہسپتال لے گئے۔ آمنہ روتی بلکتی ان کے ساتھ ہی گئی، مگر نتیجہ بالکل اس کے توقع کے مطابق تھا۔
ڈاکٹر نے زینب بیگم کے مردہ وجود کو دیکھتے ہی بتا دیا کہ انہیں گزرے کافی وقت بیت چکا ہے۔ وہ ساکت رہ گئی۔ اس نے ایک ہی پل میں سب کچھ کھو دیا تھا، اپنے سارے رشتے، اپنا مان، اپنی عزت، اپنا کردار اور وہ شخص۔ اس نے اس کا یقین ہی نہیں کیا تھا جس نے کل سب کے بیچ میں اسے اپنایا تھا، اپنی بیوی بنایا تھا۔ وہ تو اسے بھی نہیں جانتی تھی۔ ماں کی لاش کے ساتھ جس وقت وہ گھر میں داخل ہوئی، اس کی آنکھیں خشک ہو چکی تھی۔ نکالو اسے باہر، اس جیسی بد کردار لڑکی کو میں اپنے گھر میں قبول نہیں کروں گی۔ میرا بیٹا اس کی وجہ سے گھر کو چھوڑ کر چلا گیا۔ منحوس ہے یہ، دن دہاڑے ہمارے گھر میں غیر مردوں کو بلاتی ہے، بد کردار عورت۔ خالہ جان نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا تھا۔ پھر انہوں نے بس نہ کی، مکے، تھپڑ، لاتے، کیا کچھ تھا جو انہوں نے آمنہ کو نہ مارا۔ کسی نے انہیں نہیں روکا۔ کسی نے انہیں نہیں روکا تھا۔ نائلہ اور نمرا اطمینان سے دور بیٹھی تماشے کا لطف لیتی رہی۔ جب خالہ جان مار مار کر تھک گئی تو اٹھ کر اندر چلی گئی تھی۔ ملازمین نے ہی زینب بیگم کو نہلا دھلا کر کفن پہنایا اور ملازمین نے ہی ان کی لاش کو سپرد خاک کیا۔ گھر میں سے کسی نے ان کا جنازہ اٹھانے کی توفیق محسوس نہیں کی۔ وہ یوں ہی برآمدے میں لگے ستون کے سہارے چپ چاپ بیٹھی رہی۔ کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ محلے کی عورتیں افسوس کرنے کے لیے اکٹھی ہوئی تو سب سے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیسی بد کردار بے حیا بیٹی ہے، ماں کو ہی نگل گئی۔ سنا ہے اپنے عاشق کو اپنے شوہر کے کمرے میں ہی بلا لیا تھا۔ اس نے سرگوشیاں اتنی بلند ہوتی تھی کہ وہ ڈھیٹ بنی سنتی رہتی۔ دن شام میں بدلا اور شام رات میں، وہ وہاں سے نہ ہلی۔ کسی نے بھی اسے اٹھانے کی کوشش نہ کی۔ آدھی رات کے قریب وہ اپنے اکڑے ہوئے وجود کو اٹھاتے اپنے پرانے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اس کی حیثیت متعین کر دی گئی تھی۔ یہ گھر والے بھی اسے نہیں اپنائیں گے، مگر وہ یہاں سے جائیں گی کہاں؟ اس کے پاس تو جانے کے لیے کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ اپنے بیڈ پر گرتے وہ زینب بیگم کی چادر کو دونوں باہوں میں بھیج کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ نائلہ کمرے میں داخل ہوئی تو خالہ بیگم نے چونک کر اسے دیکھا۔ اتنا مسکراتی ہوئی کیوں آ رہی ہو؟ خیر تو ہے؟ کہاں بھیجا ہے اس منحوس کو؟ کہنا تھا چھت پر جا کر سو جائے۔ کون سا اسے اپنی عزت کا ڈر پڑا ہے جو کھلا آسمان تلے نہیں سو سکتی ہو؟ بیگم کے انداز اور الفاظ میں نفرت ہی نفرت تھی۔ نائلہ ہم مسکراتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ فکر مت کرے امی، آج اس کا قصہ تمام ہو جائے گا۔ خواہ اس کا نام لے لے کر رکھنا، خون جلاتی رہتی ہے۔ کل فہد کے گھر والوں نے آنا ہے، میں نے کہا تھا نا، جیسے ہی اس طرح کی شادی ہوگی آپ میری شادی کی بات کریں گے ان کے ساتھ۔ میں بہت محبت کرتی ہوں فہد سے، اور میں نہیں چاہتی کہ جب اس کی امی رشتہ لے کر آئے تو آگے وہ آمنہ کی صورت ان کا نظر آ جائے۔ گوری چمڑی کے آگے ہر کوئی رجھ جاتا ہے۔ پہلے بھی جتنے رشتے والے آئے ہیں سب اسے ہی پسند کر لیتے۔ اب تو ایسا بندوبست کر کے آئی ہوں نا، دھکے مار کر صبح بھائی سے گھر سے باہر نکالیں گے۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اطمینان سے کمبل اپنے اوپر کر کے لیٹ گئی تھی۔ خالہ بیگم نے چونک کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ فرحان، وہ کب آیا؟ فرحان گھر میں ہے کیا؟ اور کیا کیا ہے تم نے؟ خالہ بیگم حیران ہو اٹھی تھی۔ نائلہ نے جھنجھلا کر ماں کو دیکھا۔ اب بس بھی کر دے امی، پرانی فلموں کی ہیروئن نہ بنے۔ فرحان بھائی تھوڑی دیر پہلے ہی آئے تھے، میں نے ان کی انچاہی بیگم کو ان کے کمرے میں بھیج دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا فرحان بھائی کو کتنی نفرت ہو گئی ہے آمنہ سے، اور آج جب وہ خود اس کے کمرے میں گئی ہے تو رہی سہی عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ یہ فرحان بھائی اسے طلاق دے کے گھر سے نکالیں گے اور اس کے بعد اس گھر سے اس کا منحوس وجود بالکل ختم۔ مہمانوں کے سامنے ایک دفعہ پھر بے عزتی ہوگی اس کی۔ بچپن کی ساری حسرتیں پوری ہو جائیں گی میری، اور میں وہ آنے والے کل کا خواب دیکھتے ہوئے مطمئن انداز میں لیٹ گئی۔ خالہ بیگم سمجھی اور کچھ نہ سمجھی کے عالم میں سر ہلاتے ہوئے لیٹ گئی۔ جو بساط انہوں نے بچھائی تھی اب اسے ان کی بیٹیاں چلاتی تھی۔ جتنی نفرت ان کو خود آمنہ سے تھی اتنی ہی نفرت ان کی دونوں بیٹیاں بھی آمنہ سے کرتی تھی۔ وہ جو بھی کرے مجھے کیا؟ آخرکار ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو کچھ کندھے اچکا کر وہ نائٹ کریم اپنے منہ پر ملنے لگ گئی تھی، اور ان سے چند کمروں کے فاصلے پر آمنہ اپنی سسکیے لبوں میں دبائی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی
کہ آپ کمرے میں ہیں۔ مجھے نائلہ نے کہا یہاں آنے کا۔ اس نے اپنے آپ کو فرحان کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی تھی، جب آپ نے اس نے ایک دفعہ پھر اسے بازو میں بھیج کر دوبارہ اپنے قریب بیڈ پر پٹکا۔ کیوں میری قربت ناگوار گزرتی ہے؟ جو کچھ تم نے اس روز کیا وہ میرے نکاح میں تھی تو تم میری عزت تھی۔ اگر تمہیں وہ پسند تھا تو منہ سے کہہ دیتی، ایک لمحے میں چھوڑ دیتا میں تمہیں۔ میں نے تو تم سے نکاح کیا کیونکہ میرے والدین تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے تھے، اس بڈھے آدمی کے ساتھ تمہاری شادی کر رہے تھے۔ اور تم نے کیا کیا؟ پورے خاندان کے سامنے میرے منہ پہ کالک مل دی۔ اس کے لہجے میں عجیب سی آنچ تھی۔ آمنہ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، وہ سب جھوٹ تھا۔ میں اس لڑکے کو جانتی بھی نہیں تھی، وہ بمشکل بولی تھی۔ اس کی آواز مضبوط نہ تھی۔ فرحان نے ایک جھٹکے سے اٹھا کر بٹھایا۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے ابھی اور اسی وقت۔ تم نے کیا سوچا اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی میں تمہیں ایک نارمل بھی ابھی کی زندگی گزاریں گے؟ غلطی میری تھی، مجھے اپنے گھر میں پلنے والی ایک بیکار اور نیچ لڑکی سے شادی کے لیے منتخب کرنا ہی نہیں چاہیے تھی۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ بالکل درست تھا۔ بتایا تھا مجھے امی جان اور بابا جان نے کہ تمہاری حرکتیں مناسب نہیں، اس لیے تمہارے لیے وہ بڈھا پسند کیا تھا۔ مجھے ہی تمہیں بچانے کا شوق تھا۔ اب دیکھو تم میرے نام سے منسوب ہو۔ گھن آتی ہے مجھے اپنے نام سے۔ نکل جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ ایک دم حلق کے بل چلا تھا۔ آمنہ گھبرا کر بیڈ سے نیچے اتری۔ ہاں اگر تمہیں کسی قسم کی کوئی طلب ہو رہی ہے تو اپنے کسی عاشق کو بلا لو، ایک دفعہ پھر میرے پاس اپنی کوئی امید لے کر مت آنا۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولتے بیڈ کی دوسری جانب سے نیچے اتر گیا تھا۔ آمنہ کو ذلت اور سبکی کا شدید احساس ہوا۔ آنکھیں نم پڑنے لگی۔ وہ الٹے قدموں اس کے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ باہر لاؤنج میں سوئے ہوئے کئی لوگ گردن اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ آمنہ کے گال سرخ پڑنے لگے۔ ذلت اور اہانت اس نے پہلے بھی کئی مرتبہ سہی تھی، اب کون سی نئی بات تھی؟ وہ تیزی سے اوپر سیڑھیوں کی سمت بھاگتی چلی گئی۔ یہ رہا تو اسے جیسے اب کانٹے ہی تھے۔ کوئی جائے بنا نہیں تھی۔ اس کے کمرہ تھک چکا تھا۔ جس کمرے سے نکالی گئی تھی وہاں دوبارہ داخل ہونے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ لیکن ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنے گھٹنوں پہ سر ٹکاتے آمنہ نے ایک اور رات آنسو بہاتے گزار دی۔ صبح وہ خاموشی سے اٹھ کر کچن میں چلی آئی تھی۔ گھر بھر کے جمع مہمانوں کے لیے ناشتہ اسی نے بنانا تھا۔ وہ چائے کا پانی چولہے پہ رکھ رہی تھی جب اس نے نائلہ کو بلائے انداز میں پورے گھر میں پھرتے دیکھا۔ نائلہ آج اتنی جلدی کیسے اٹھ گئی؟ یہ تو 12 بجے سے پہلے جاگتی نہیں۔ وہ حیران تھی۔ مہمان ناشتے کے بعد رخصت ہو جانے تھے، سو اس نے اپنا سر جھٹکا اور ناشتہ بنانے پر توجہ مرکوز کر دی۔ امی کچھ بھی توقع کے مطابق بھائی نہیں ہوا۔ بھائی ابھی تک اپنے کمرے میں سو رہے۔ میں نے جان بوجھ کر رات کو آمنہ کو ان کے کمرے میں بھیجا تھا تاکہ وہ ایک دفعہ پھر غصہ ہو جائے اور گھر چھوڑ دے۔ میں نہیں چاہتی جب فہد کی امی ابو رشتہ لے کر آئے تو بھائی یہاں موجود ہو۔ آپ کو پتہ ہے نا ان کی عادت ہے۔ وہ عجیب چڑے ہوئے انداز میں بول رہی تھی۔ حالہ بیگم نے جلائے انداز میں اپنی بیٹی کو دیکھا۔ ارے بھائی کیوں سر پہ سوار کر رہی ہو؟ بلاؤ اس لڑکے کو جس کے لیے اتاولی ہوئی جا رہی ہو۔ تمہارے بھیا نے ویسے بھی مجھے کہہ دیا ہے جہاں چاہوں میں تمہارا رشتہ کر سکتی ہوں، وہ کچھ نہیں کہیں گا۔ انہوں نے نائلہ کو جھنجھلا کر کمرے سے باہر بھیجا تھا۔ وہ پیر پٹکتی کمرے سے باہر نکل آئی جہاں آمنہ ناشتے کے جھوٹے برتن لاؤنج میں ویسے اکٹھے کر کے کچن میں لے جا رہی تھی۔ بڑی میڈم بنی پھر رہی ہو، بتاتی ہوں میں امی کو۔ رات فرحان بھائی کے کمرے میں گھس کر سوئی تھی۔ تم اتنی حیثیت ہے تمہاری، اوقات سے باہر نکل رہی ہو تم۔ پچھلی بار جو کچھ کیا وہ بھول گئی جو ایک دفعہ پھر فرحان بھائی کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی؟ وہ نفرت بھرے انداز میں آمنہ پر اتار رہی تھی۔ وہ حیرت سے اس کا منہ دیکھتی برتن لے کر پلٹ گئی۔ جواب دینے کی اس کی حیثیت نہ تھی اور معاملہ کیا چل رہا تھا اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی۔ مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے تو آمنہ نے خاموشی سے صفائی کا کام سنبھال لیا۔ ایک کام والی آتی تھی جس سے کہہ کر کام کرواتے آمنہ کا حلق سوکھنے لگ جاتا تھا۔ نتیجہ تناوے سے زیادہ کام اس سے خود ہی کرنے پڑتے تھے۔
اس وقت بھی وہ ساری صفائی کر کے بھی فارغ ہوئی تھی جب ڈور بیل ایک دفعہ پھر بجی۔ کچھ مہمان آئے تھے۔ آمنہ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ کچھ لوگ اندر داخل ہوئے مگر اس سے پہلے کہ وہ ان سے سوال جواب کرتی، اندر سے نائلہ ایک دم لپک کر آئی تھی۔ ارے آنٹی انکل آئے، آپ لوگ، امی آپ لوگوں کو کہیں کب سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ اتنی خوش اخلاق پہلے کبھی نہ تھی۔ آمنہ نے حیرت سے اس کے سمت دیکھا، تبھی تو بوڑھے میاں بیوی کے پیچھے ایک جوان لڑکا بھی گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ آمنہ نے سرسری نگاہ اس کے چہرے پہ ڈال کر دوپٹہ اپنے سر پہ لیا تھا، مگر وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ وہ چہرہ، وہ آنکھیں، وہ بال، وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ یہ وہی شخص تھا، وہی لڑکا جو اس روز اس کے کمرے میں بیٹھا تھا شرٹ لیس، اور جس نے اس پر الزام لگایا تھا کہ آمنہ نے اسے اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ لڑکا عام سے انداز میں اسے سلام کر کے اندر بڑھ گیا تھا، جیسے اسے آمنہ سے کوئی سروکار نہ ہو، مگر وہ تو زمین کے اندر گڑ چکی تھی۔ بے شک لڑکے نے اپنے چہرے میں کافی تبدیلیاں کر لی تھی۔ پچھلی بار جب وہ اس کے گھر میں آیا تھا تب وہ کلین شیو تھا، بال بالکل چھوٹے چھوٹے سے تھے، اور درمیان میں 5 سال بھی تو تھے۔ 5 سال گزر چکے تھے۔ اس کا جسم پہلے کی نسبت بھر بھرا ہو گیا تھا۔ اس نے داڑھی رکھی تھی اور خوب لمبے لمبے بال رکھے تھے، بال رکھ چھوڑے تھے۔ رنگت پہلے کی نسبت کافی زیادہ صاف ہو گئی تھی۔ وہ پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا، مگر اس نے جس لڑکی کی زندگی برباد کی تھی وہ یہ چہرہ کیسے بھولتی۔ نائلہ نے بے تکلفی سے لڑکے کو کندھے سے ٹھوکا دیا تھا۔ آمنہ کا سانس اس کی حالت میں ہی قید ہوا۔ کڑیاں آپس میں ملنے لگی تھی۔ کون تھا وہ لڑکا؟ اور اس روز کی اس نے اسے فرحان کے کمرے میں لا کر بٹھایا تھا۔ نائلہ سے اور نمرہ، خالہ بیگم، یہ سب لوگ اس سے اتنی نفرت کرتے تھے، یہ بات تو وہ اچھی طرح جانتی تھی، تو پھر وہ اتنی انجان کیسے بن گئی؟ آخر آج تک وہ یہ نہ سمجھ پائی کہ ٹریپ کس کا تھا۔ نائلہ کے رشتے کے لیے آنے والے لوگ تھے۔ صاف جھلک رہا تھا کہ نائلہ اور وہ لڑکا ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے۔ ہاں البتہ لڑکے والوں نے یہ اقرار نہیں کیا تھا کہ وہ غریب سی فیملی سے تھے، مگر باتوں باتوں میں ان لوگوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ لڑکا اگر گھر داماد بھی رہنا چاہے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ اور نائلہ اور نمرہ کی ماں تو یہی چاہتی تھی۔ عنایت صاحب کے سوائے مہمانوں کے سامنے بیٹھنے کے اور کچھ نہیں آتا تھا۔ انہوں نے تو اس لڑکے کو پہچانا بھی نہ تھا۔ آمنہ کو چائے لینے کا آرڈر مل چکا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے چائے کپوں میں اڈلتے وہ لاؤنج میں چلی آئی۔ دل تھا کہ ڈوبا چلے جا رہا تھا۔ ہمیں تو آپ کی بیٹی بہت پسند ہے، کہ آپ کو ہمارا لڑکا رشتے کے لیے منظور ہے؟ انہوں نے خالہ بیگم سے پوچھا تھا۔ خالہ بیگم نے سر ہلایا۔ ہاں ہاں بھائی، سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب لڑکا ہمارے اپنے ہی گھر میں رہے گا تو ہمیں اپنی بیٹی اسے دینے میں کیا تکلیف ہے؟ بھلا آمنہ نے بے چینی سے دائیں بائیں دیکھا۔ فرحان کہاں تھا؟ اسے اس وقت یہاں ہونا چاہیے تھا۔ کاش وہ یہاں ہوتا۔ وہ اس آدمی تھا، ذہن بھی تھا، وہ زیرک آدمی تھا، ذہن بھی تھا، شاید وہ اس لڑکے کو پہچان لیتا۔ کیونکہ اس روز وہ اسے دیکھتے ساتھ ہی عجیب سے انداز میں زمین پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ شاید صدمے کے زیر اثر وہ دوبارہ اٹھا ہی نہ تھا جب تک سیکیورٹی کے آدمیوں نے اس لڑکے کو مار پیٹ کے گھر سے نکال دیا تھا۔ شاید اسے یاد ہو۔ وہ بے چین ہو رہی تھی۔ آمنہ، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ دیکھو ساری چائے گرا رہی ہو تم۔ خالہ بیگم کے ڈانٹنے پر وہ ایک دم جیسے ہوش میں آئی تھی۔ اسے اس لڑکے کی نگاہیں خود پر جمی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تم یہاں جاؤ، یہاں سے ہر جگہ منہ اٹھا کر آ جاتی ہو۔ کہا بھی تھا رانی کو بھیجنا، ملازمہ ہو لیکن اوقات سے باہر نکل جاتی ہو۔ نائلہ نے سب کو جتایا تھا کہ وہ گھر کی ایک معمولی ملازمہ ہے، وہاں رکنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ نائلہ مہمانوں کے ساتھ بیزی تھی۔ اسے لمحے آمنہ نے ایک بڑا کڑا فیصلہ کیا۔ وہ دھندلائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ نائلہ کے کمرے میں آئی تھی۔ اسے ایک موقع ملا تھا اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا، چاہے اس کے بعد اسے کچھ ملتا یا نہ، مگر وہ بے گناہی تو ثابت کر سکتی تھی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے سامنے ٹیبل پہ پڑا نائلہ کا موبائل اٹھایا۔ نائلہ نے کئی دفعہ اس کے سامنے اپنے موبائل کا پاسورڈ کھولا تھا۔ اسے پاسورڈ اچھے سے آتا تھا۔ پاسورڈ انٹر کرتی اس نے نائلہ کے موبائل گیلری، وہاں کی تصاویر تھی، اسی لڑکے کے ساتھ، نئی تصاویر، پرانی تصاویر،
आमना गैलरी में पुरानी तस्वीर निकालती चली गई। रफ्ता रफ्ता लड़के का पुराना हुलिया सामने आता गया। वो दोनों 5 साल से एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ में थे। कहीं तस्वीर में नाइला काफ़ी हद तक लड़के के करीब थी। वो पहले कॉलेज में एक साथ थे, अब यूनिवर्सिटी में। यकीनन नाइला ने ही उसे रोज़ उसे घर बुलाया था। आमना ने कँपकँपाते हाथों से चंद तस्वीर सेलेक्ट की, और जो कुछ करने जा रही थी उसे नहीं पता था इसका नतीजा क्या निकलने वाला था। पुरानी तस्वीर जिसमें उस लड़के का चेहरा वाज़ा था। आमने ने तस्वीर फरहान के मुँह नंबर पर नाइमा के मोबाइल से ही सेंड की। उसने देखा था आज सुबह जिस वक़्त फरहान घर से बाहर निकला था। आज सुबह जब फरहान घर से बाहर निकला था, उसका मोबाइल उसके कमरे में ही रह गया था। मुलाजिमा को कमरे की सफाई का कहते वक्त उसने खामोशी से मोबाइल साइड टेबल से उठाकर दराज पे डाल दिया था। फिलवक्त ये तस्वीर उसे मिलने वाली नहीं थी और वो यही चाहती थी। तस्वीर के साथ उसने व्हाट्सएप और मैसेजेस में पुराने चैट्स खोली। इन दोनों की आपस में लंबी लंबी बातें थी। इन बातों में अमना का जिक्र भी था। कहीं तुम्हारा भाई मुझे पहचान तो नहीं लेगा? लड़के ने नाइला से कल रात को ही सवाल किया था, जिस पर नाइला ने ज़ोरदार के अंदाज में कहकहा लगाया था, भाई अपने ही सदमों में गुम है, देख लेना अम्मी उन्हें किसी न किसी बहाने से घर से ही निकाल देगी। जब तुम लोग आओगे तब भाई मौजूद ही नहीं होंगे। भाई को एन टाइम पर तुमसे मुलाकात करवाई जाएंगी। वैसे भी वो तुम्हें अब नहीं पहचानेंगे। काफ़ी पुरानी बात हो गई है ना। आमना की आंखों से आंसू टूटकर बिखरे थे। कितनी आसानी से उसके अरमानों की लाश पर अपना महल तामीर कर रही थी। वो किसी को भनक तक नहीं पड़ रही थी। उसने आमना का दिल उजाड़ दिया था, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। अब नई ज़िंदगी सजाने जा रही थी। बाहर होती उठ उठ बाहर होती आवाज़ पर घबरा कर उसने मोबाइल वापस टेबल पर रखा। फरहान को भेजी जाने वाली तस्वीर का रिकॉर्ड मिटा चुकी थी। वो जिस वक्त कमरे से निकली, नाइला हंसती मुस्कुराती उसी तरह आ रही थी। मेरे लिए चाय बना कर ले आओ, उसे ऑर्डर देते वो कमरे में जा घुसी। आमना सर हिलाकर तेज़ी से कमरे से बाहर निकल आई थी। उसे बस अब फरहान का इंतज़ार था। उसका इंतज़ार तवील साबित हुआ था। वो शाम ढले घर में दाखिल हुआ। आमना पर एक सरसरी निगाह डालते वो हाला बेगम के कमरे की तरफ बढ़ गया था। आमना ने देखा उसके हाथ में खाकी लिफाफा था। मैंने तलाक के पेपर्स बनवा दिए हैं, मैं आमना को आज़ाद कर रहा हूँ। उसने कागजात सामने मेज़ पर रखे थे। हाला बेगम ने बेजारी से कागजात देखे। हाँ कर दो, निकाह करने की जल्दी भी तुम्हारी थी। कहा भी था किसी अच्छे घराने की बीवी लाऊंगी। अच्छा सुनो, आज नाइला के रिश्ते वाले आए थे, बड़े अच्छे लोग थे, मैंने हामी भर ली। वो पुरजोश होकर उसे बताने लगी थी। वो सर हिलाता पलटा था। मैं फ़्रेश होकर आता हूँ, मुझे सब डिटेल्स बताइएगा। मुझे एक कप चाय बनवा दे। वो कमरे से निकला तो हाला बेगम ने किचन के सिमत मुंह करके आवाज़ लगाई थी। अमना का दिल ज़ोर से धड़का। क्या वो उसका साथ देगा या एक दफ़ा फिर शक करेगा? क्या वो एक दफ़ा फिर हंगामा तो खड़ा कर देगा? वो शदीद बेचैन थी। नामालूम उसने किस तरह चाय बनाई। जितने देर में वो फ्रेश होकर दोबारा हाला बेगम के कमरे में दाखिल हुआ, आमना लड़खड़ाते कदमों से चाय की प्याली थामे उसके पीछे कमरे में दाखिल हुई थी। मुलाजिमा मुलाजिमा को भेज देना था। तुम्हें तो बहाना चाहिए फरहान के आगे पीछे घूमने का। अब चाहे यहाँ रखो और जाओ। हाला बेगम ने उसे हुक्म दिया। मैं बता रही थी कि नाइला के लिए आज एक रिश्ता है, तो बड़े अच्छे सुलझे हुए लोग हैं। लड़का पढ़ा लिखा है और बड़ा ही खूबसूरत है भी। वो लोग घर दामाद बनाने पर भी कोई एतराज़ नहीं कर रहे थे। अपने दाई में आंखों के सामने ही रहेंगी भी, ज़रा लापरवाही सी न है। बेगम हाला बेगम बात करे जा रही थी। आमना ने सर उठाकर उसे देखा। वो जेब से मोबाइल निकाल रहा था। मोबाइल नज़रों के सामने किए वो स्क्रीन पर उंगलियां फेरने लगा। तुम क्यों यहाँ बुत बनकर खड़ी हो? अब जाओ यहाँ से। हाला बेगम ने उसे बुरी तरह से झिड़का। आमना बुरी तरह से घबराई। एक इंतहाई मायूसी भरी निगाह उसने फरहान की तरफ डाली, जो बेतासिर अंदाज में मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहा था। क्या उसने मेरी भेजी हुई चैट्स नहीं देखी? क्या उसने वो तस्वीर नहीं देखी? क्या उसने उस लड़के को नहीं पहचाना? अमना की आंखों में आंसू उतर आए थे। हाँ, उसने नहीं पहचाना। मैं एक दफ़ा फिर हार गई।
वो लड़खड़ाते कदमों के साथ पलटी थी। क्या यही है वो लड़का जिसका रिश्ता आज नायला के लिए आया है? आमना ने उसकी आवाज़ अपने हुक्म में सुनी। उसने बेयकीनी से रुख मोड़ा। वो मोबाइल को हाला बेगम के सामने किया, उन्हें एक तस्वीर दिखा रहा था। हाला बेगम के चेहरे का रंग तेज़ी से बदला। हाँ, यही है। मगर यहाँ तो उन्होंने जुमला दानिस्ता अधूरा छोड़ दिया। शायद उनसे कुछ बोला ही नहीं गया। फरहान गहरी सांस लेता उठ खड़ा हुआ। हाँ, ये बहुत पुरानी तस्वीर है ना, शायद बात अच्छी अच्छी साल पुरानी ही। ज़रा गौर से देखिए, इसमें ये लड़का बिल्कुल वैसा ही नज़र आ रहा है जैसा उस रोज़ मेरे कमरे में बैठा हुआ था, शर्ट से बेनियाज। उस रोज़ अगर ऐसा ही था तो फिर आज आप इसका रिश्ता नायला के लिए क्यों कबूल कर रही है? क्या आप भूल गई है या फिर आप शुरू दिन से ही वो सब जानती थी जो मुझसे छुपाया गया? वो तल्ख लहजे में बोलता माँ के सामने जाकर खड़ा हो गया था। हाला बेगम के पसीने छूटे। अरे तुम्हें फिर किसी ने पट्टी पढ़ा दी, यकीनन ये आमना के काम होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो कोई और ही लड़का था आवारा, वो तो इसका कोई आशिक था। वो मज़ीद बोलने लगी। बस करते अम्मी, एक और लफ्ज़ नहीं आमना के खिलाफ। मेरी आंखों पे पर्दी पट्टी उतर गई। 5 साल में इस घर से दूर रहा, 5 साल नफ़रत की आग में सुलगता रहा। 5 साल बाद जब मैं वापस आया तो इस लड़की को देखते ही मैंने खुद से सवाल किया, अगर ये इतनी आवारा और बद किरदार होती तो आप सबके झूठे बर्तन क्यों धो रही होती? क्यों आधी आधी रात तक आप सबकी खिदमतें कर रही होती है? हाल देखा है आपने आमना के? गहरे हल्के बन गए हैं, हड्डियों का ढांचा बन गई है। वो क्यों? अगर वो वैसी होती जैसी आप लोग उसके बारे में बताते तो कब का यहाँ से भाग गई होती। एक आशिक छोड़ कर गया था ना, 10 और बना सकती थी। इतनी हसीन है वो तो फिर कौन झूठ बोल रहा था, वो या आप? और ये तस्वीरें, उसने मोबाइल माँ के सामने पटका। ये तस्वीरें, ये चैट, ये मैसेजेस, ओ मेरे खुदा, मैं कितना बेवकूफ़ था। मेरी अपनी बहनें और माँ मिलकर मुझसे झूठ बोलते रहे, मेरा दिल उजाड़ते रहे, मैं कुछ ना कर सका। वो थके हारे अंदाज में सोफे पर बैठा था। अमना के कदमों से जैसे जान निकलने लगी। शोहर की आवाज़ें सुनकर निम्रा और नायला दोनों भागती हुई माँ के कमरे में आई थी। उस पर पड़े मोबाइल पर निगाह पड़ते ही नायला का रंग सफ़ेद पड़ा। ये सब आमना ने किया है, मैं तेरी जान ले लूँगी। वो एकदम लपकी। आमना घबरा कर 2 कदम पीछे हटी, मगर ऐन उसी लम्हे वो नायला और उसके दरमियान आया था। हाथ भी मत लगाना मेरी बीवी को, पहले ही बहुत नुकसान कर चुकी हो तुम लोग मिलकर मेरा और आमना का। मगर अब नहीं। जो इल्ज़ामात उस रोज़ तुमने आमना पर लगाए थे, दरहकीकत वो तुम्हारी सच्चाई थी। ये लड़का उसके साथ तुम्हारी कुर्बत बता है। ये लड़का उसके साथ तुम्हारी कुर्बत बता रही है कि तुम्हारा ताल्लुकात किस किस्म के हैं। वो फुनकारते हुए नायला की सिमत बढ़ा था। अम्मी देखे भाई को। वो घबरा कर 2 कदम पीछे हटी, मगर हावला बेगम उसे क्या बचा थी। जवान बेटे के सामने उनकी अपनी जबान गुम हो रही थी। सच्चाई उनके सामने आ चुकी थी। उन्हें सच बताया तुमने। मुझे उस रोज़ क्यों खामोश रही? तो पूरे 5 साल में इंतज़ार करता रहा। तुम किस तरह से तो मुझसे रब्ता करो, मुझे बताओ कि वो सब झूठ था, मगर तुम इतनी आसानी से हार मान ली। वो आमना के सिमत पलटा। मुझे माफ़ कर दो आमना, ये तुम्हें डिज़र्व नहीं करते, डिज़र्व तो मैं भी नहीं करता, मगर मेरा और तुम्हारे दरमियान जो रिश्ता है उसके नाते मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि आने वाली सारी ज़िंदगी में और हर उस जुल्म का अज़ाला करूँगा जो तुम पर हुआ। अब तुम यहाँ नहीं रहूँगी, मेरे साथ चलूँगी। उसका हाथ थामकर कमरे से बाहर निकल आया था। पीछे एक कोहराम मचा था। हाला बेगम आमना को बुरा भला कह रही थी। वो बेयकीनी से अपने हाथों को देख रही थी जिसे उसने मजबूती से थाम रखा था। ये घर वाले भी कभी नहीं बदलेंगे, हाँ, मगर मैं बदल चुका हूँ। मेरे आँखों पर बंधी पट्टी खुल चुकी है, मेरी पोस्टिंग हो गई है और अब से जहाँ मैं रहूँगा वहीं तुम रहोगी। जिसने मेरे साथ रिश्ता रखना है वो तुम्हें कबूल करेगा तो मैं उसे कबूल कर लूँगा, वरना नहीं। वो मजबूती से कह रहा था। आमना को अल्लाह पाक एक धीमी सी मुस्कुराहट बिखर गई। उस एक लंबी मुसाफत काट कर ही सही, मगर आखिरकार उसे सुकून मिल ही गया था। तो ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
ملتے ہیں نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔